पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची में बारिशें गुजरे हुए पूरा एक हफ्ता हो गया है, लेकिन आपको यकीन कर लेना चाहिए कि 7 दिन गुजर जाने के बावजूद, जिसमें कि ईद के दिन भी शामिल हैं, आज भी कराची के ऐसे इलाके जो शहर के मरकजी इलाके, बेहतर इलाके समझे जाते हैं, वहाँ पर जानवरों की आलाइशों के ढेर लगे हुए हैं, सफाई का बेहंगम हाल है और तबाहकुन सूरत हाल है कराची के ऐसे इलाकों में जो बेहतर इलाके भी समझे जाते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इन बारिशों के दौरान हज के लिए मुल्क से बाहर थे, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने शहर की जो सूरत हाल बारिश के बाद देखने में आई है और जो मजमूई सूरत हाल कराची पर रहती है, उस पर अपनी रिवायती बरहमी का इजहार तो किया, लेकिन उस बरहमी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो दिन ख़त्म हो गए जब कराची में ईद उल अज़हा के बाद उमूमन अच्छी सूरत हाल नज़र आती थी, सफाई की कैफियत नज़र आती थी और भरपूर काम होते नज़र आते थे, ख़ास तौर पे उस वक्त जब मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर थे। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि 7 दिन गुजर जाने के बाद, पूरा एक हफ्ता गुजर जाने के बाद, शहर के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, जहां पर हुकूमत सिंध के दावों के मुताबिक उसने सफाई का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया है और जहां बकौल उसके सफाई बहुत ही माकूल तरीके से हो रही है, तसल्ली बख्श हो रही है, वहाँ की सूरत हाल क्या है? कराची का मरकज़ में गिजरी के करीब दिल्ली कॉलोनी में आज एक हफ्ता गुजर जाने के बाद क्या सूरत हाल है, ये आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। कराची के जिला साउथ के दिल्ली कॉलोनी का इलाका है। ये वो मेन बाजार है जहाँ पर क्लिफ्टन डिफेंस और यहाँ से थोड़े से फासले पर मौजूद बाथ आइलैंड में मौजूद सरकारी अफसरान यहीं से आकर खरीदारी करते हैं। ईद उल अज़हा को तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन इस इलाके की सफाई नहीं हो सकी और इंतहाई बुरा हाल है। आइए आपको दिखा देंगे क्या सूरत हाल है। ये सारा खर्चा क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की इंतजामिया ने गलियों से उठाकर यहाँ आकर मेन बाजार में फेंक दिया है। लोगों से पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं। इस साल इन्होंने बहुत ही गंद बचाई, पूरे मोहल्ले में ये हाल है। कैंटोनमेंट बोर्ड वाले आए थे, उन्होंने किया। ये परसों का कचरा बाहर आया हुआ है, गलियों से निकाल के बाहर किया हुआ है। यहाँ किसी का कोई सुनाई वाला, कोई देखने वाला नहीं है। ये इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उठाएं। कोई नहीं सर उठा रहा, बहुत दिनों गरीबों को परेशानी। आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ जो लोग कारोबार करते हैं, खरीदारी करने आते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। हम कारोबार कैसे करेंगे? देखिए हमारी दुकानें बंद हैं, यहाँ से कचरा कोई नहीं उठाने के लिए आ रहा है। बहुत बदबू है, खड़ा नहीं हो सकते, काम नहीं कर सकते। हमारी रोटी नहीं बिक रही, लोग बोल रहे इतनी बदबू है, 1 मिनट भी नहीं खड़ा हो रहे। बाजार में आगे भी कचरे के कई ढेर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ की गलियों की सूरत हाल भी बहुत ख़राब है। आइए अंदर देखते हैं कि गलियों की क्या सूरत हाल है। ये रहायशी गली है, यहाँ लोग रहते हैं, कई दिनों से ये कचरा यहाँ मौजूद है, इंतहाई बदबू है। 8वां दिन है, आप गलियों के हालात देख लें, ढेर के ढेर पड़े में, इतना सुस्त रवि से काम कर रहे हैं ये लोग। तमाम इदारे हमारे मौजूद हैं, कंटोनमेंट, KMC वगैरह, लेकिन इनकी गफलत तो लापरवाही है। हमको बेहद तकलीफ है और कचरों के ढेर लगे हुए हैं। कितने अरसे से हम 2-2.5 साल से परेशान हैं। पानी की वो परेशानी, कचरे की आप ये देख रहे हैं, वहाँ आगे जाके देखें पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी सख्त बदबू है, इंसान पागल हो रहा है चलते। ये इलाका है दिल्ली कॉलोनी का, बेहतर इलाका कराची का, क्लिफ्टन के साथ, गिजरी के साथ, बाथ आइलैंड से चंद कदमों के फासले पे इलाका कानूनी तौर पे ये क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है। और ये कराची की एक और सूरत हाल है कि यहाँ पे कोई इलाका किसी और इदारे का है, कोई इलाका किसी और इदारे का है, लेकिन ये है कराची का एक इलाका। मजबूरी सूरत हाल कराची की जो है वो आप देख रहे हैं, बार बार हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। इससे ज़्यादा क्या बुरी सूरत हाल होगी जो आप देख रहे हैं, और पूरे शहर का ये हाल है। जब इस इलाके का यह हाल होगा तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे शहर में जहाँ पर ये जो मुतमव्विल इलाके नहीं समझे जाते, वहाँ पर क्या हाल होगा। हुकूमत सिंध ने कुछ माह पहले इसका ये हल निकाला था कि कराची के 2 अजला यानी साउथ और ईस्ट में
صفائی ستھرائی کی ذمہ داری بلدیاتی اداروں سے لے کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت چینی کمپنیز کو ٹھیکے پہ دینی تھی، لیکن صورتحال میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا، بلکہ کہیں کہیں تو حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، سونے پہ سہاگا ہے، کہ پچھلے ماہ حکومت سندھ نے کراچی کے 2 مزید بلدیاتی اداروں ضلع ملیر اور ضلع غربی کے کچرا اٹھانے اور اس کو جمع کرنے کے اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ گویا کہ بلدیاتی حکومتوں کو اور وہ حکومتیں جنہیں عوام نے منتخب کیا ہے ان کے اختیارات مزید غصب کیے جا رہے ہیں، انہیں مزید محدود کیا جا رہا ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ضلع غربی اور ضلع ملیر کے بھی صفائی کے ٹھیکے اور صفائی کا کام حکومت سندھ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ پوری دنیا میں ڈیولیوشن ہوتا ہے، نیچے کی جانب اختیارات کو بھیجا جاتا ہے، یہاں نیچے سے اختیارات اوپر مسلسل جمع کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری نوٹیفیکیشن جو اس موقع پہ جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا ہے کہ دونوں بلدیاتی اداروں کے سینیٹری ورکرز کی خدمات اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں بھی صوبائی ادارے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو منتقل ہوں گی۔ حکومت سندھ نے دونوں بلدیاتی اداروں کے گند کچرے کو ٹھکانہ لگانے کے لیے 2.5 ارب روپے سالانہ کا ٹھیکہ چینی کمپنی کو دینے کی منظوری دی ہے۔ انٹرنیشنل کمپٹیشن کی تھی، 4 کمپنیز نے حصہ لیا تھا اور ایک کمپنی فارن کمپنی جو چائنیز کمپنی ہے وہ سلیکٹ ہوئی ہے اس کام کے لیے۔ ود ان نیکسٹ فیو ڈیز ہم ورک آرڈر ایشو کریں گے جو سلیکٹڈ کمپنی ہے، اور وہ ود ان 2 to 3 months آن گراؤنڈ آ جائے گی۔ پوری صورتحال پہ بات کرنی ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے، نام کے ضرور ہیں، میئر کراچی جناب وسیم اختر۔ بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب۔ یہ بتائیے گا 2 مزید اضلاع کو آپ کی معلومات کے بغیر براہ راست حکومت سندھ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، کہا کہ یہاں کی صفائی بھی ہم کرائیں گے، ضلع ملیر اور ضلع غربی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ میٹر تو اب کورٹ میں ہے ایز فار ایز سالڈ ویسٹ مینجمنٹ از کنسرن۔ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہوا ہے کہ اس کو فوراً اس کا کام روکا جائے، اور یہ جتنے بھی جو بجٹ ہے، جتنی بھی اتھارٹی ان کے پاس ہے، یہ ساری ڈیوالو کی جائے یا ٹرانسفر کی جائے بلدیہ کو۔ تو نمبر 1 ایک تو یہ پوزیشن ہے اس کی۔ یہ کیسے آگے فردر کانٹریکٹ دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک سپریم کورٹ کے آرڈرز کی بھی وائلیشن ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں جیسے آپ نے بتایا، تو کیا پاسٹ میں جو 2 ڈسٹرکٹ دیے ہوئے تھے اس میں سیٹسفیکٹری کام ہو رہا ہے جو مزید آپ 2 ڈسٹرکٹ کے اور دے رہے ہو؟ کیا کچرا کراچی سے ہٹ گیا ہے؟ ان بارشوں میں کھل کے صورت سامنے آ گئی ہے۔ تو اب اگر تو 2 ڈسٹرکٹس نے اچھا کام کیا ہوا ہوتا اور لوگ سیٹسفائی ہوتے ان ڈسٹرکٹس کے، آج بھی کچرے کا انبار ہے، بیک لاگ اتنا ہے، لاکھوں ٹن بیک لاگ ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی خود رپورٹ ہے جو کسی سیکٹری کو جمع ہوئی ہے، اس میں 11 لاکھ ٹن خود وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں اس وقت بیک لاگ ہے۔ اچھا، 2 اضلاع ایسے ہیں جس میں کہ ساؤتھ اور ایسٹ، جس میں کئی مہینوں سے چینی کمپنی کام کر رہی ہے، صفائی کر رہی ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھی کہیں پہ کوئی صفائی کی ایسی کیفیت جس پہ ہم ذرا سا بھی اطمینان کر سکے۔ آپ کا اپنا کیا فیڈ بیک ہے؟ انہی علاقوں میں آپ بھی رہتے ہیں۔ ٹوٹل ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ آپ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کیمرہ یا لوگوں کے ویوز، کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں ہر جگہ۔ اگر میں ایسٹ کی بھی بات کر لیتا ہوں اور ساؤتھ کی بھی بات کر لیتا ہوں، کسی سے پتہ کر لیں، کیمرے کو بھیج کے دیکھ لیں کہ کیا کنڈیشن ہے وہاں گاربیج کی۔ اگر اس کا ڈسپوزل صحیح ہو رہا ہوتا تو ایک صورت نکل کے آتی، وہاں ایک صاف ستھرا ماحول نظر آتا، ویسا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب وسیم اختر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد رخ کریں گے۔ ہم بہت کم پاکستان کا میڈیا جاتا ہے گلگت بلتستان، پاکستان سے محبت، پاکستان سے وفا، یہاں کے ہر رہنے والے، ہر باسی کا ان کے خون میں یہ چیز چل رہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سیاسی اختیارات چاہیے، کچھ ریکگنیشن چاہیے۔ وہاں پہ یہ سوچ جنم لے رہی ہے جس کی عکاسی ہم کرتے ہیں، آپ کو وہاں کی کیفیت دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
قراقرم اور ہمالیہ کی بلند ترین چوٹیوں پر مشتمل گلگت بلتستان وہ خطہ ہے جہاں کے لوگوں نے 70 برس پہلے خود اپنے علاقے کو کشمیر کے ڈوگرا سکرات سے آزاد کرا کے پاکستان کے ساتھ زبردست الحاق کیا تھا، اور اس وقت سے اب تک اس علاقے کے لوگوں کی پاکستان سے محبت، ان کی وفا اور ان کی قربانیوں کا شاید ہی کوئی دوسرا موازنہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ زبردست ان کی محبت رہی ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ علاقہ آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن پچھلے 7 دہائیوں سے اس خطے کی آئینی حیثیت ہم طے نہیں کر سکے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک تشویش کی بات ہے۔ آج بھی گلگت بلتستان کو عمومی طور پر ایک نیم خود مختار علاقے کے طور پہ وفاقی حکومت کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہاں کچھ سیاسی اصلاحات متعارف کرائی، جس کے نتیجے میں وہاں اسمبلی الیکشن بھی ہوئے اور ایک حکومتی سیٹ اپ وجود میں آ گیا، لیکن اس حکومت کے اختیارات بھی اب بھی بہت محدود ہیں، اور وفاق میں آئینی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں ایک حد تک بے چینی پائی جاتی ہے، جس کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر اس مسئلے کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا بھی اب وقت کی ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کی یہ خواہش ہے کہ اس کے بلکہ جو ان کی خواہش تھی اس کے برعکس اب تک انہیں آئینی حقوق نہیں مل پائے۔ مسئلہ کشمیر اس معاملے میں کتنا عمل دخل ہے یہ بہرحال ہمیں نہیں پتہ ہے، کیونکہ بہرحال ایک احساس ضرور ہے وہاں کے لوگوں میں کہ ان کو بھرپور آئینی حقوق ملے۔ اس حوالے سے گلگت بلتستان کے لوگوں کے کیا ویوز ہیں یہ ہم نے جانا۔ ہمارے نمائندے خصوصی محمد شہریار جنجوعہ نے حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان کا دورہ بھی کیا۔ گلگت بلتستان کا وسیع خطہ پاکستان کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے باعث اس خطے کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ سپیک پہ بہت سارے فائدے ہیں اور بہت سارے پروجیکٹس پائپ لائن میں لگے ہوئے۔ راجہ شہباز خان ہنزا کی مشہور سیاسی اور کاروباری شخصیت ہیں، چین اور پاکستانی حکومتوں کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آئینی حیثیت نہ ملنے کی وجہ سے وفاق میں اس خطے کی نمائندگی نہیں ہے۔ اس کا نقصان بہت بڑا پڑ رہا ہے۔ ہمارے جو آواز ہے اسمبلی تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہاں اسمبلی میں ہمارے کوئی سینٹ میں یا اسمبلی میں کوئی ایسی آواز ہو ہمارے وہاں پہنچ جائے ہمارے مطالبہ، لیکن بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف اور صرف اس لمیٹڈ اس پہ ہمیں رکھا ہوا۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد گلگت بلتستان کے غیور اور بہادر عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کر کے غیر مشروط طور پر پاکستان سے الحاق کیا تھا۔ تو خنجراب اور ارد گرد کے علاقہ مکین اکثر اپنے مسائل کے حل کے لیے جرگہ بلاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ابھی تک انہیں مکمل پاکستانی نہیں بنایا گیا۔ گلگت بلتستان کے ہمارے لوگ پاکستان کے جھنڈے دنیا کے سب سے ہائیسٹ جو پیک ہے اس پہ گاڑ دیتے ہیں۔ آرمی کے اندر دیکھیں ہمارے جو NLI ہے اس کو ریجمنٹ کا درجہ دیا گیا۔ NLI کے نوجوان جو ہے نا پاکستان کے دھرتی کے لیے شہید ہو رہے ہیں، جس میں لالک جان کو نشان حیدر دیا گیا۔ اس لیول تک ہم پاکستانی ہیں، لیکن آئینی حقوق ہمیں نہیں دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے علاقے کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی پاکستان کے قومی اسمبلی کے اندر ہمیں نمائندگی دی جائے۔ حال ہی میں نیشنل اکنامک کونسل اور کونسل آف کامن انٹرسٹ میں مبصر کی حیثیت سے گلگت بلتستان کو شامل کیا گیا ہے، لیکن یہ نمائندگی مسئلے کا حل نہیں۔ NFC ایوارڈ میں گلگت بلتستان کا حصہ نہیں۔ معدنیات، سیاحت اور جنگلات جیسے اہم شعبے بھی وفاق کے پاس ہیں۔ اس میں فیڈریشن کی کچھ مجبوریاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ بھی ہے۔ گلگت بلتستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے ماضی میں، صحیح غلط جس طریقے سے، تو جب تک اب آپ نے وہ مسئلہ ہے اس وقت تک کچھ نہ کچھ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پرابلم فیس کرنی پڑے گی۔ لیکن سپیک کے آتے ہی گلگت بلتستان کے لوگوں میں یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ ان کے آئینی حقوق کب ملیں گے۔ کیا 70 سال بعد اب وقت آ گیا ہے کہ اس خطے کو خود مختاری دینے میں حائل رکاوٹوں سے نمٹا جائے؟ اس موضوع کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے نامور پاکستانی سابق پولیس آفیشل جناب افضل علی شگری ہمارے ساتھ ہیں، جو سابق انسپیکٹر جنرل پولیس بھی رہے ہیں اور گلگت بلتستان کے ایک بیٹے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شگری صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا
سب سے بڑا فنڈامنٹل ایشو کیا ہے جو پاکستانیوں کو حق حاصل ہے وہ گلگت بلتستانیوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں, وہ مانگ رہے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ؟ بنیادی بات تو یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمارے پاس یہاں کا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے, پاکستان کا پاسپورٹ ہے, لیکن نہ ہمارا تذکرہ ہے کانسٹیٹیوشن میں اور نہ ہی ہمارے وہ حقوق کے جہاں ہم ووٹ وہاں دے سکے جہاں ہماری قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ڈیپریویشن ہے, اور ہمارے ہاں جو ہمیں ریسورسز یا بجٹ جو ملتے ہیں اور جس چینل سے ملتے ہیں وہاں پہ ہماری کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہے. تو ایک عام آدمی کے طور پر میرا یہ ہوتا ہے کہ میں جہاں مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے ہاتھ پھیلا کے حکومت پاکستان کے سامنے جانا پڑتا ہے. برابری کی سطح پر جہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں وہاں نہ میرا نمائندہ ہے اور نہ میری آواز ہے. اچھا شگری صاحب, ابھی تو ماشاءاللہ الیکشن ہوتے ہیں, آپ کی گلگت بلتستان کی اسمبلی بنتی ہے, اس نے اپنا چیف منسٹر بھی الیکٹ کرتا ہے, یہ تو وے فارورڈ تو ہوا ہے, پہلے کے مقابلے میں پروگریس تو ہے. وہاں کی حکومت کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو کہ پاکستان کے باقی پروونسز کے پاس ہیں, اور بہت سے جو خاص طور پہ مالی معاملات کے اندر ان کے اپنے کوئی ریسورسز بھی نہیں ہیں. جو ان کے ریسورسز ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس ہے. جو ان کے نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اٹانومی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ ایک اسمبلی ہے جہاں ہم اپنی آواز بھی اٹھاتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں, اور اسی اسمبلی نے 2 مرتبہ ریزولوشن پاس کیا کہ آپ پاکستان کا ہمیں حصہ بنائیں. ہم نے پاکستان کو خود اس علاقے کو آزاد کر کے اس پہ شامل ہوئے, اس کا حصہ ہم بنے, اور ہم نے ببانگ دہل کا ہم پاکستان کا حصہ ہیں, اور ہم نے پاکستان سے اپنی وفاداری جو ہے اپنے خون سے 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 مرتبہ, ہر دفعہ جب پاکستان کے ساتھ ہندوستان جو ہمارا دشمن ہے اس سے جنگ ہوئی ہے تو ہمارے لوگ سینہ سپر ہوئے ہیں, اور ہمارا نشان حیدر بھی حاصل کیا ہمارے ایک علاقے کے ایک جوان نے. تو اب کس طرح سے ہم یقین دلائیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمیں پاکستانی قبول نہیں کرتا؟ میرا خیال ہے یہ ایک بہت جینوئن شکایت ہے. بہت بہت شکریہ جناب افضل علی شگری, ترجمانی کر رہے تھے گلگت بلتستان میں جو عام گلگتی بلتستانی کے جذبات ہیں. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایسا طوفان, ایسی طوفانی بارشیں اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی گئی نہ سنی گئی. امریکہ اور اس کے اطراف میں, اس کے جزائر میں اس وقت وہ چل رہی ہیں. اسے ارما کا طوفان کہا گیا ہے, جو کل پہنچ جائیں گی امریکی ریاست فلوریڈا میں, اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. امریکہ حالیہ دنوں ریاست ٹیکسس میں آنے والے خوفناک طوفان ہاروی اور اس کے باعث ہونے والی تقریباً 4.5 فٹ تباہ کن بارش اور تقریباً $200 ارب کے نقصان سے ابھی نکل ہی رہا تھا کہ اب اطلاعات کے مطابق امریکی تاریخ کا, بلکہ بعض اطلاعات کے مطابق دنیا کی حالیہ تاریخ کا سب سے طاقتور خطرناک طوفان ارما بڑی تیزی سے تباہی مچاتا ہوا امریکی ساحلی ریاست فلوریڈا کی جانب بڑھ رہا ہے. اب تک اس طوفان نے اپنے راستے میں نسبتاً کم آبادی والے جزائر کو, دوسری جانب چھوٹے ممالک کو جن میں پورٹو ریکو وغیرہ شامل ہے, اپنی لپیٹ میں لیا ہے. اس وقت اس پورے علاقے میں آدھے سے زائد مکانات مکمل طور پہ ملیہ میٹ ہو گئے ہیں, اور اطلاعات کے مطابق اتوار کی صبح تک, ہفتے کی رات تک اس طوفان کی امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرانے کی پیشن گوئی ہے. اور فلوریڈا کے گورنر نے اپنی ریاست کے ہر خاندان سے کہا ہے کہ تیار رہیں, انہیں اپنا گھر چھوڑ کے نکل جانا پڑے گا اور اس کے لیے مکمل طور پہ تیار رکھیں. ارما طوفان سے کون کون سے علاقے متاثر ہوئے, یہ کتنا تباہ کن ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. بحر اوقیانوس میں پیدا ہونے والا سمندری طوفان ارما کیریبین جزائر سے ہوتا ہوا امریکہ کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے.
जहां रियासत फ्लोरिडा और जॉर्जिया तूफान के निशाने पर है। बहामास, हेटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा और अमरीकी ज़ेरे इंतज़ाम जजीरे भी इस समुद्री तूफान की जद में हैं। सबसे ख़तरनाक यानी दर्जा 5 के समुद्री तूफान ने अब तक अमरीका, बरतानिया और फ्रांस के ज़ेरे इंतज़ाम कैरेबियन जज़ायर में तबाही मचा दी है। इनकी तबाहकारियों ने मकानों की छतें उड़ा दी हैं, बिजली के खंभे उखाड़ दिए हैं, जबकि जजीरों की गलियां दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ 2 और तूफ़ान इरमा के साथ मिल गए हैं, जिसके बाद ये हफ्ते को रात गए या इतवार की सुबह अमरीकी साहिली रियासतों फ्लोरिडा और जॉर्जिया से टकराएगा। इरमा तूफ़ान की 20 फीट ऊंची समुद्री लहरें अपने सामने आने वाली हर शय को तहस नहस कर रही हैं। इस तूफ़ान की इब्तिदा से 33 घंटे तक मुसलसल 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रही हैं, जो कि 1970 के बाद पहली मर्तबा सबसे ज़्यादा अरसे तक जारी रहने वाली तूफ़ानी हवाएं हैं। फ्लोरिडा में फ़िज़ाई टिकटों में 400% तक इजाफा देखा गया है। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशंस बंद होना शुरू हो गए हैं। पेट्रोल पंप्स पर बेपनाह रश है। 1 लाख अफराद को शेल्टर होम मुंतकिल करने का इंतज़ाम किया गया है, मगर फिर भी लोग मुसलसल बड़े पैमाने पर नकल मकानी कर रहे हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस के मुताबिक अमेरिका में जुम्मे की सुबह तक इस समुद्री तूफ़ान से 12 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि ये तादाद 2 करोड़ 60 लाख तक पहुंच सकती है। तबाहकुन सूरत हाल है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस देख लें, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बकिया हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। ईद उल अजहा पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली जनाब ख्वाजा इज़ारुल हसन पर होने वाले नाकाम कातलाना हमले से ज़्यादा इस नाकाम कातलाना हमले के बाद होने वाली तहकीकात के नताइज जो कम अज़ कम मीडिया के ज़रिए कौम के सामने लाए गए, उसने पूरी मुल्क की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है। बात ये हुई है कि इस वाक़े के बाद मुसलसल ये खबरें आई कि दरअसल ये नाकाम कातलाना हमला उस दहशतगर्द तंजीम ने किया है जिसका नाम अंसारुश शरिया के नाम से मशहूर है। कराची के कई वाक़यात में, दहशतगर्दी के वाक़यात में, खुसूसन उन वाक़यात में जिसमें पुलिस एहलकारों को, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया है, इस तंजीम का नाम आता रहा है। इब्तदाई तहकीकात में जिसकी वजह वो हमला था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर हलाक हो गया था और उसके पास से मिलने वाली मालूमात के नतीजे में तहकीकात आगे बढ़ी थी और उसके नतीजे में ये बात सामने आई कि दरअसल ये गिरोह मुबैना तौर पर उन तालिब इल्मों पर मुश्तमिल है जिन्होंने आला तालीमी इदारों से तालीम हासिल की है और इस सिलसिले में नाम आए कराची यूनिवर्सिटी का, ND यूनिवर्सिटी का, और उसके बाद ऐसा लगा कि एक तूफ़ान खड़ा हो गया है। मीडिया में ऐसा लगा कि डेरा जमा दिया है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, स्पेशल पुलिस के एहलकारों ने कराची यूनिवर्सिटी पर, ND यूनिवर्सिटी में तहकीकात हो रही है। कहीं से खबर आई कि तमाम तालिब इल्मों का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया है, कहीं से खबर आई कि अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा हर तालिब इल्म का, और फिर ये खबरें आती रहीं कि जैसे कि पूरे मुल्क में इस तरह से पढ़े लिखे तालिब इल्मों का कोई जाल बिछा हुआ है, और फिर मुसलसल ये खबरें आती रहीं कि इसकी शाखें, इसके ताने बाने कराची यूनिवर्सिटी के चंद तालिब इल्मों से मुंसलिक हैं। फिर किसी एक डिपार्टमेंट का नाम आया, ख़ासतौर पे अप्लाइड फ़िज़िक्स के डिपार्टमेंट का नाम आया। फिर एक मुश्तबा शख्स के हवाले से ND यूनिवर्सिटी का नाम आया कि उसने दरअसल ग्रेजुएशन ND यूनिवर्सिटी का वो ग्रेजुएट था। और ये पूरी सूरत हाल है जिसने ज़ाहिर है कि तालिब इल्मों को, वालिदैन को और फिर बिलउमूम कराची के आम शहरियों को, पाकिस्तानियों को तशवीश में मुब्तला किया है कि क्या वाकई पाकिस्तान के तालीमी इदारे इंतहा पसंद तंजीमों के और इंतहा पसंद जज्बात की आमाजगाह बन गए हैं। अब जैसे जैसे धुंध छट रही है, बैठ रही है, ये बात सामने आ रही है कि शायद इतनी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है, और जितनी तशवीशनाक सूरत हाल मीडिया में सामने आई है उतनी तो बिल्कुल ही नहीं है। ख़ास तौर पे
کراچی یونیورسٹی میں بھی اور ND یونیورسٹی میں بھی مسئلہ ضرور ہے. پاکستان کے طالب علموں میں انتہا پسندی کے جذبات کو سرایت کرنے کی ایک بھرپور کوشش ضرور ہے, دشمن کی کوشش ہے. اس کے لیے سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہوتا ہے, اساتذہ کا بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے, طالب علموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اصل صورتحال ہے کیا؟ یہ صورتحال کتنی تشویشناک ہے؟ حالیہ واقعات کے حوالے سے بھی اور عمومی طور پہ بھی پاکستان کی جامعات میں کیا صورتحال ہے؟ اس سلسلے میں ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر مختار احمد سے بات کر چکے ہیں. آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کی انتہائی کلیدی یونیورسٹی, کلیدی تعلیمی درسگاہ یونیورسٹی آف کراچی, جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اجمل خان. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے تو ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے کہ حالیہ واقعات کے حوالے سے جو تحقیقات کراچی یونیورسٹی میں ہوئی یا اس کے طالب علموں کے حوالے سے ہوئی یا طالب علم کے حوالے سے, اس کی حقیقت کتنی ہے جو آپ تک پہنچی ہے, اس کی حقیقی صورتحال کیا ہے اس واقعے کے حوالے سے؟ دیکھیں, ظاہر میں کوئی سیکیورٹی ایجنسی نہیں ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ اندر کی صورتحال کیا ہے, اور جو بھی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ مجھ سے شیئر نہیں کی گئیں, اور ظاہر ہے وہ سیکیورٹی ایجنسی اپنے طرح سے کام کرتی ہیں, وہ کسی سے شیئر نہیں کرتی. لیکن یہ کہنا کہ کراچی یونیورسٹی جو ہے نا وہ جیسے آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کا ڈن بن چکی ہے, وہاں پہ دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس میں ملوث ہیں یا بہت زیادہ ملوث ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ یہی معاملہ چل رہا ہے. جو ہے ایک انٹالرنس کی فضا پھیلی ہوئی ہے. اس ٹالرنس کی فضا میں کچھ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں, کچھ کم متاثر ہوتے ہیں. چونکہ کراچی میں جو ہے نا وہ ایک ہی بڑی یونیورسٹی ہے, اور اس بڑی یونیورسٹی کے جو گریجویٹ باہر نکلیں گے میجورٹی اسی کے ہوں گے. اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی جو ہے اگر اس معاملے میں انوالو ہوگا تو زیادہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ وہ کراچی یونیورسٹی کا جو ہے نا وہ جو اسٹوڈنٹ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب جس شخص کا نام کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا, عبدالشروش کریم صدیقی, یہ اس کی کیا وابستگی تھی جامعہ سے؟ سر یہ ایوننگ پروگرام اپلائیڈ فزکس میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا. جو اس کی پرفارمنس ہے اور جو اس کے استادوں نے بتایا ہے اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی سیریس اسٹوڈنٹ نہیں تھا. اس نے صرف یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا یونیورسٹی میں آنے جانے کے لیے, اور اس نے اس کے میجورٹی آف دا پرچے جو ہے نا وہ ابھی تک پاس نہیں ہوئے ہیں. یہ بار بار ایگزام دیتا رہا اسی بہانے تاکہ یونیورسٹی کا اس سے لنک رہے. اور یہ اس کا جو انرولمنٹ ہے وہ بہت جلد ختم ہونے جا رہا ہے, مگر یہ کہ کوئی بہت سیریس اسٹوڈنٹ نہیں تھا. یہ اس نے ایڈمیشن لیا تھا کراچی یونیورسٹی سے اپنا لنک بنانے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور پھر یہ بات ہوئی کہ اپلائیڈ فزکس کے کوئی جو استاد ہے یا اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت سامنے آئی کہ وہاں پر کوئی سراغ ملا ہے کسی طالب علم کا یا کسی استاد کا اس ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ فزکس کے حوالے سے, اس کی کیا تصدیق شدہ معلومات ہے؟ ایبسولوٹلی فالس ہے انفارمیشن. اپلائیڈ فزکس میں میرے بہت سارے دوست رہے ہیں اور ابھی بھی دوست ہیں. میرا اس ڈپارٹمنٹ سے بڑا قریبی ساتھ رہا ہے پچھلے 30-40 سال سے, تو میں بالکل ویریفائی کر سکتا ہوں پرسنل لیول پہ کہ وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں, نہ کوئی استاد ہے نہ کوئی ٹیچر ہے. ظاہر ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ ہائی الیکٹرانکس پڑھاتے ہیں, ان کے جو گریجویٹ ہیں وہ پروگرام بنا سکتے ہیں, ہائی الیکٹرانک پہ کام کر سکتے ہیں. اگر ان کا کوئی گریجویٹ وہاں سے پڑھ کے کسی اور راستے پہ چلا جائے تو یہ اس کا مسئلہ ہے, مگر وہ انتہائی پروفیشنل ادارہ ہے, اس میں بڑی پروفیشنل تعلیم دی جاتی ہے. اور یہ جو اسکل دکھائی جا رہے ہیں ان کی کہ وہ کمپیوٹر پروگرام لکھ سکتے تھے, الیکٹرانک کے گیجٹ کر سکتے تھے, ایگزیکٹلی یہی ان کو سکھایا جاتا ہے اپلائیڈ فزکس میں. لیکن یہ دوسری بات کا اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی اسے آپ کے معلومات کے مطابق اس شعبے کے کسی ٹیچر کو یا ایکٹیو طالب علم کو شامل تفتیش کیا گیا ہو. آپ کی علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں, مجھ سے ایسی کوئی بات شیئر نہیں کی گئی. نہ مجھے یہ پتا کہ یونیورسٹی سے کون لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, نہ مجھے یہ پتا کہ کس کے خلاف تحقیق ہو رہی ہے. لگتا ہے یہ سینسیٹیو معاملہ ہے, اس لیے ایجنسیاں اس کو مجھ سے بھی شیئر نہیں کر رہی. لیکن آپ کے علم میں تو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے کوئی طالب علم یا آپ کے کوئی استاد جو ہے اس کو حراست میں لیا گیا ہے یا اس کو ڈیٹین کیا گیا ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسی کوئی بات ہے بھی یا یہ صرف یہ اڑی اڑائی ادھر ادھر سے چل رہی ہے, تاکہ وہ
धुंध का बादल तो छटे ना, ये तो ये बादस क़यास बात नहीं है कि वो आपसे एग्जैक्ट मालूमात शेयर ना करे, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के टीचर को पकड़ना है या तालिब इल्म को पकड़ना है या कोई मामला है वो तो आपके साथ शेयर किया जाएगा ना, जैसे ये सरोश वाला मामला आपके साथ शेयर किया गया है। नहीं देखें, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी का कोई उस्ताद अरेस्ट हुआ है। बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी के आजकल जो वो फैकल्टी जो कि एक्टिव फैकल्टी है उनमें से कोई अरेस्ट नहीं हुआ, और अगर कोई रिटायर्ड अरेस्ट हुआ है तो उसके मतलब मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। कोई स्टूडेंट्स अरेस्ट हुआ है, मैंने अफवाहें सुनी है सर, मेरे पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन किसी एजेंसी की तरफ से नहीं आई। डॉक्टर साहब चले इसको जाने दें, ये फरमाइएगा कि क्या कैफियत है अगर हम कहें, आपसे पूछे कि भाई आपकी जामिया के अंदर इंतहा पसंदाना नज़रियात के हवाले से, इंतहा पसंद ख्यालात के हवाले से क्या कैफियत है, ओवरऑल क्या माहौल है, क्या ऐसे ग्रोह हैं जो कि एक्टिव नज़र आते हैं, कोई ऐसी कैफियत है जो आपको तशवीश में मुब्तला करती है? मजमूई सूरत हाल कैसी है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में मजबूरी सूरत तो बहुत बेहतर है। जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनका इन तमाम मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर जामियात जो है ना वो हर तरह के लोगों का कलेक्शन होती है, उसमें डिफरिंग आइडियाज़ भी होते हैं, वो लोग जिस तरह की बातें भी करते हैं। हमेशा के इस तरह के कुछ लोग होंगे, मगर ये कि उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर होगी, और ज़ाहिर उन पे जो है ना हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ख़ास नज़र रखी हुई हैं और उनको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उनको देख रही हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तशवीश की बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बड़ा ये वाइड स्प्रेड फिनोमेना है कि लोग जोक दर जोक जो है ना ये रेडिकलिज्म की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इक्का दुक्का जो है ना कहीं कोई केसेस हो सकते हैं, और ये कि हमारे कैंपस में रेंजर्स मौजूद हैं और रेंजर्स के लोग इंतहाई क्लोज आइज़ रखे हुए हैं तमाम लोगों पे। अगर ऐसी कोई बात होती है तो शेयर भी कर लेते हैं और ये उनको बिठा के समझा भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस राब्ता है सिक्योरिटी एजेंसी का उन लोगों से जो कि यूनिवर्सिटी में है। गोया के वाइस चांसलर की हैसियत से जामिया कराची के आपको खुद ज़ाती तशवीश इस काउंट पे नहीं है जामिया के हवाले से? नहीं देखें, अगर कोई एक भी आदमी जामिया कराची का वो किसी इंसान के कत्ल में मुलव्वस है तो मुझे तशवीश तो होनी चाहिए, और मुझे हमेशा ये तशवीश रहती है कि कहीं कोई ऐसा और ना निकल आए कि जो कत्ल में मुलव्वस हो, और इसके लिए हम जो है ना वो मुसलसल कोशिश करते रहते हैं और एजेंसियों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, ख़ासतौर पे रेंजर जो हमारे साथ हैं कि भाई ऐसा कोई आदमी आपके इल्म में है तो उस पर ख़ास नज़र रखें, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसी कोई बड़ी तशवीश की बात है नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये बात बार बार सामने आती है कि ऐसी कैफियत इसलिए पैदा हो रही है, और ये कौमी मसला है, ये ज़ाहिर है सबको पता है कि ये जामिया कराची का मामला नहीं है, पूरी कौम का मामला है, ये तमाम जामियात की बात है। लम्स के लोग पकड़े जा चुके हैं, IBA के पकड़े जा चुके हैं, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के पकड़े जा चुके हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से मामला सामने आ चुके हैं। तो गोया ये सिर्फ जामिया कराची का मामला नहीं है, लेकिन ये फरमाइएगा, ये बात जो कही जाती है कि ये दरअसल इस किस्म की कैफियत इसलिए भी पैदा हो रही है कि हम तालिब इल्मों को जो जायज़ उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स यूनियन एक्टिविटीज़ की बात करती है, कि हमने सबको सलब कर दिया है, इसलिए ये कैफियत पैदा हुई है, और स्टूडेंट यूनियन के रिवाइवल से शायद सूरत हाल में बेहतरी हो। आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ज़ाती जो नज़रिया है वो आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता है। मैं ये समझता ये हूँ कि स्टूडेंट को फ्री एक्टिविटीज़ की इजाज़त दी जानी चाहिए। हाँ जाहिर है कोई इस तरह की नुमाइश यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए, ना इस तरह का इस्तेमाल होनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि अगर हमारे जो मुख्तदर अदारे हैं अगर वो ना चाहें कि कराची यूनिवर्सिटी में कोई गन आए तो कोई गन नहीं आएगी। अब मगर मुझे नहीं पता कि उनकी रिपोर्ट क्या है, और वो अंदर की बातें जानते हैं, वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मुमकिन हो सके, अगर हम जो है ना ये माहौल, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, बार बार आप कह रहे हैं कि मुझसे शेयर नहीं की जाती, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म है, अगर होगा तो मुझे नहीं पता। तो इससे मुझे तो ये लगता है कि आप में और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जो इससे मुंसलिका इदारे हैं उनमें कोई राब्ता नहीं है, कोई उसमें एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, जो कि तशवीश की बात है। क्योंकि अगर आप जामिया कराची के हवाले से कोई भी तहकीकात हो रही है या कोई तशवीश है, वो आपसे शेयर नहीं होगी तो फिर किससे शेयर होगी? और आपकी बात से लग रहा है कि आपके साथ कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन, एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। ये तशवीश की बात है। नहीं देखिए, नहीं मेरे ख्याल में तशवीश की बात नहीं है।
مجھ سے جو ہے نا وہ مختلف ایجنسیوں نے وہ ریگولرلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, مجھے اپنی بات بتاتے ہیں, جو میرے مطلب کی بات ہے وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں اور مجھے مشورے بھی دیتے رہتے ہیں. یہ کنٹینیوس بیسس پہ, خاص طور پہ رینجرز کے ساتھ ہمارا کنٹینیوس انٹریکشن ہے. مگر اس عید والے حادثے کے بعد جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ کمیونیکیشن نہیں ہوئی, اگر ہوئی بھی ہے تو بڑی فارمل. میں تو اس سے یہ مطلب نکالوں گا, مجھے تو یہ یقین ہے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوگی جو کہ آپ کے ساتھ بھرپور طریقے سے بیٹھ کے کرنی ہو. جب ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ کریں گے. میں تو اس سے یہ نتیجہ نکالوں گا, میرے خیال میں یہ بات ہوگی کہ میں کیسے سمجھوں گا کہ آپ کی یونیورسٹی کے متعلق اتنی سیریس ڈیولپمنٹس ہیں اور آپ سے کوئی شیئر نہیں کر رہا یہ بات. میرا بھی یہی خیال ہے کامران صاحب کہ اگر کوئی بہت سیریس بات کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے ہوتی تو ایجنسیاں مجھ سے نہ صرف شیئر کر رہی ہوتی بلکہ آج ہمارے کیمپس میں انہی کا گھیرا لگا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ایکٹیویٹی اس وقت ہے وہ ریگولر ایکٹیویٹی سے کم ہے. تو اس بات سے مجھے بھی یہی انڈیکیشن مل رہا ہے کہ وہ کراچی یونیورسٹی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں سمجھ گیا, میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں. اب اسکرین پہ, ٹیلی ویژن اسکرینز پہ جو بھی آ رہا ہو وہ اپنی جگہ آ رہا ہوگا, ورنہ وی سی کو نہیں بتا رہا ہے, یہ بات نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہوتا. اچھا یہ فرمائیے گا, یہ تشویش بہرحال ہے, یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ باقاعدہ جی ایچ کیو میں سیمینار کیا, چیف آف آرمی سٹاف نے خود کیا, تمام جامعات کے وائس چانسلرز کو بلایا, اور پھر ایک انٹینس کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ جامعات کو محفوظ رکھا جائے اس قسم کے خیالات سے اور اس قسم کے جذبات سے اور نظریات سے, ہمارے طالب علموں کو دور رکھا جائے. اس سلسلے میں آپ کی جو تجربہ ہے اس میں آپ کے بنیادی مشورے کیا ہوں گے, جو بنیادی چیزیں ضرور کرنے کی ہیں؟ دیکھیں, میں جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, کراچی یونیورسٹی کا یا کراچی شہر کا یا کسی اور شہر کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ساری بات کیسے شروع ہوئی. اگر ہم پیچھے جائیں 1970s میں, ارلی 70s میں یونین تھی, ڈسکشن ڈیبیٹ ہوتی تھی, ہم لوگ ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتے تھے مگر آئیڈیاز کی مخالفت کرتے تھے اور ذاتی مخالفت نہیں کرتے تھے. گریجولی ڈسکشن اور ڈیبیٹ کا ماحول ختم ہوتا گیا. کس وجہ سے ختم ہوا اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. ایک ایسا لیول آ گیا کہ ہم نے ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرنا چھوڑ دی, بات کرنا چھوڑ دی, اور ہم اس لیول پہ پہنچ گئے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا بند ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگراموں میں اکثر بات ہوتی ہے کہ ہمیں کاؤنٹر نیریٹو لے کر آنا ہے. کاؤنٹر نیریٹو کہاں سے آئے گا؟ کاؤنٹر نیریٹو جب آئے گا کہ جب آپ اوپن ڈائلاگ شروع کریں گے ہر لیول پہ, فیڈرل گورنمنٹ سے لے کر پروونشل گورنمنٹ تک, سٹی گورنمنٹ سے لے کر مختلف جامعات میں, سول سوسائٹی میں, جب ہر جگہ اوپن ڈیبیٹ ہوگی تو اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں کوئی نیریٹو ڈیولپ ہوگا, کوئی باہر سے نہیں آئے گا. لیکن وہ جو ہے اوپن ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, اس لیے نہیں ہو رہی کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے مطمئن نظر کو صاف صاف بیان کریں گے, اگر کسی کو پسند نہیں آیا تو ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپریشن رد الفساد کی کامیابی اور ہمارے سول اداروں کی جو ہے نا کوشش پہ جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ماحول ختم کر دیں جس سے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ڈریں. جب وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے, جب ڈسکس اور ڈیبیٹ شروع ہوگی, تب اس معاملے کا حل نکلے گا, تب اس معاملے کا جو ہے نا وہ ایک نیا نیریٹو آئے گا. جب ہم اس نیریٹو پہ عمل کریں گے تو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. گویا نیریٹو کی تلاش کے لیے اس خوف کو اور اس کیفیت کو ختم کرنا ہوگا جو یہاں پر لوگوں کے اندر ہے کہ ہم اپنی بات بیان کریں گے تو جو دوسرے نیریٹو والا ہوگا وہ ہمیں ہراساں کرے گا یا ہمیں نقصان پہنچائے گا. اس ماحول کو آپریشن جو ہے رد الفساد وہ ختم کرے اور پھر کاؤنٹر نیریٹو جو اپنے ایک مثبت بیانیے کی تلاش ہے وہ پیدا ہوگا. سر بالکل صحیح ہے. دیکھیں, جب نیا آئیڈیا ہے نا, وہ مجھے کہا گیا کسی نے کہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہو رہی یونیورسٹی میں. میں نے کہا کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ خوف ہو, جہاں پہ ڈر ہو کہ زبان کھولنے کے لیے, وہاں پہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں آتی. آپ کے لوگوں کو بلا خوف اپنی بات کرنے کی اجازت دیجئے. 4-5-6 سال میں کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی, پھر نیا ڈاکٹرین خود ہی سامنے آئے گا. جب تک آپ لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر اجمل خان, وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ہمارے ساتھ ہے. کمنٹ سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں چین پاکستان دوستی نے عزم نو کیا ہے. دوستی کا, محبت کا اور تعلق کا ایک نیا اعادہ ہوا ہے. ایک جانب بیجنگ میں ہمارے وزیر خارجہ خواجہ آصف کی بھرپور آوبھگت کی ہے, دوسری جانب آج چشمہ میں پاکستان نے ایک اور جوہری پلانٹ چائنا کی
مدد سے تیار کر لیا ہے، جس کا آج وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنی پہلی بڑی رسمی تقریب میں اپنی شرکت سے کیا ہے اور اس کا افتتاح ہوا ہے۔ ان تمام امور کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ چین نے آج ایک بار پھر بھرپور انداز میں اور بھرپور طریقے سے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو، اپنی دوستی کو اس کے عزم نو کے طور پر متعارف کرایا ہے، اور آج یہ موقع تھا جب پاکستان کے نئے وزیر خارجہ جناب خواجہ محمد آصف کل شب بیجنگ پہنچے تھے، اور جہاں ان کی تفصیلی ملاقات اپنے ہم منصب چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی، اور جس کے بعد آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ اس پورے ماحول کا بیک گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ پاکستان میں قدر تشویش پیدا ہوئی تھی جب حالیہ دنوں میں بیجنگ میں 5 ملکی سربراہی کانفرنس ہوئی، برکس کی کانفرنس، جس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ جس کے ممبر ہیں، اور اس کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے میں جب دہشت گردی کے ماحول کا خطے میں ذکر کیا گیا تو پاکستان میں اس کانفرنس کے بقول ان تنظیموں کی موجودگی کا ذکر کیا گیا جن میں خاص طور پہ لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ شامل ہے، جس پہ پاکستان میں قدر تشویش پیدا ہوئی، لیکن اس کے فوراً بعد چینی حکومت بھرپور طریقے سے حرکت میں آئی۔ پاکستان میں چین کے سفیر نے ایک غیر معمولی پریس ٹاک میں اس بات کو یقینی بنایا اور اس بات کو زور دے کے کہا کہ چین کی پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ مکمل طور پہ مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی لفظ، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اب جب وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف چین گئے تو اس کا بھرپور اظہار چین نے ہر طرح سے کیا، اور جناب خواجہ آصف کی نہ صرف آؤ بھگت ہوئی ہے بلکہ اس حوالے سے چین نے بھرپور انداز میں پاکستان کو یقین دلایا کہ وہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی میں جو قربانیاں ہیں اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پاکستانیوں کی اور پاکستان کی سیکیورٹی افواج کی، سیکیورٹی فورسز کی جو قربانیاں ہیں ان کو خطے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے اس کی کلیدی اہمیت کو ریکگنائز بھی کرتا ہے۔ آج اس حوالے سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی جو بھرپور پریس کانفرنس تھی، جس میں چینی وزیر خارجہ وانگ ژی نے ایک بار پھر انتہائی مضبوط انداز سے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق کو، پاک چین دوستی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاکستان چین کا برادر ملک اور ایک بااعتماد دوست ہے۔ پاکستان کو چین سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پاکستان کئی سال سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی کوششوں میں شامل ایک اہم رکن ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیاں دی ہیں جو سب کے سامنے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے بے مثال کارروائیاں کی ہیں۔ دوسرے ممالک کو پاکستان کی ان کوششوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس موقع پہ وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف جو کہ پاکستان کی اسلام آباد میں سفرا کی کانفرنس کے بعد جس میں پاکستان کے کلیدی سفیر شریک ہوئے تھے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جو ایڈجسٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے موجودہ ماحول کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ہاسٹائل صورتحال نظر آتی ہے خطے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اب اس کو نئے سمت میں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آج چین پہنچے ہیں اور اطلاعات کے مطابق واپس آ کے وہ ایران جا رہے ہیں۔ آج اس مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان کی پالیسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، Our two countries have close counter-terrorism cooperation. Pakistan shares China's strong opposition to three evils of terrorism, extremism, and separatism. Our comprehensive and all-out law enforcement actions, Zarb-e-Azb and Radd al-Fasad, against all terrorist groups, including ETIM, have yielded positive results. ETIM is not only a threat to China, but also to Pakistan. We are grateful to China for its unflinching support to Pakistan's counter-terrorism efforts. تقریباً اسی وقت پاکستان میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ چشمہ کے مقام پر پاکستان
اور چین کے اشتراک سے بننے والے نیوکلیئر پاور پلانٹ چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح ہو رہا تھا۔ پاکستان میں یہ تیسرا چینی کارخانہ ہے اور اس حوالے سے کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ جوہری طاقت ہے بلکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کا یہ آج افتتاح اور اس سے بجلی کی پیداوار شروع ہونا یہ ایک بڑا مائل سٹون ہے چین پاکستان تعلقات کے حوالے سے۔ آج اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی جنہوں نے کہ آج اس پاور پلانٹ کا افتتاح کیا اور ایک نئی ابتدا ہوئی ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے، ایک بہت اہم مائل سٹون ہے۔ جناب شاہد خاقان عباسی کا بھی وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ پہلی بڑی رسمی تقریب تھی جس کو کہ انہوں نے پریزائڈ کیا ہے اور یہ پہلا رسمی خطاب تھا جو کہ انہوں نے کسی تقریب میں کیا ہے۔ چین کے تعاون سے چشمہ میں قائم کیے گئے نیوکلیئر پاور پلانٹس کے شاندار ریکارڈ نے پاکستان میں ایک طاقتور اور قابل عمل نیوکلیئر پاور پروگرام کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ چین کی حکومت اور چین کے عوام کی مدد کے بغیر یہ منصوبے پائے تکمیل کو نہ پہنچ پاتے، اور میں اس موقع پر چینی حکومت اور ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف چائنا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جدید نیوکلیئر پاور پلانٹس کے لیے ہمیں تکنیکی اور مالی مدد فراہم کی۔ چین پاکستان تعلقات کا اعادہ اور موجودہ صورتحال میں اس کا مستقبل، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی امور کے معروف تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے۔ بہت بہت شکریہ مارشل صاحب، بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ ایک جانب بیجنگ میں جوائنٹ پریس کانفرنس میٹنگز ہمارے فارن منسٹر کی چائنیز فارن منسٹر کی، یہاں چشمہ پاور پلانٹ کا افتتاح، آپ کے نزدیک دونوں تقریبات میں سے مشترک کیا بات ہے اور زیادہ اہم کیا تھا؟ دیکھیے مشترک تو یہ ہے کہ ایک طرف جس قسم کے اگر کوئی خدشات پیدا ہو گئے تھے چین اور پاکستان کے تعلقات کے بیچ برکس کی جو سٹیٹمنٹ آئی اعلامیہ آیا اس کے بعد، تو اس کا جواب تقریباً بڑی حد تک آج بیجنگ میں مل گیا ہمارے فارن منسٹرز کی دونوں کی پریس کانفرنس سے، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک عملی نمونہ ہمارے وزیر اعظم نے چشمہ کے اندر ایک نیوکلیئر پلانٹ کا افتتاح یا اس کی تکمیل کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہوئے وہاں پہ اس کو مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ تو میرا خیال ہے دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ایک اعلامیے کی بنیاد پہ ہم اتنے پرانے جو تعلقات ہیں ان کو کسی نہ کسی شک میں لا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تقریر کے بعد فوراً بعد برکس کا جو اعلامیہ تھا وہ بہت سے لوگوں کو یوں لگا کہ جیسے پاکستان پہ انٹرنیشنل پریشر بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور اس حد تک کہ چین نے بھی اس کے اندر اس قسم کی آوازیں ملانا شروع کر دی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اس کا زیادہ تعلق جو تھا، جو پاکستان میں سینسٹیوٹی تھی، یہ زیادہ وہاں پر دیکھی گئی جہاں پر کہ میرا خیال ہے سول ملٹری ڈیوائیڈ کے اوپر پاکستان کے اندر جو آوازیں ہیں جو پاکستان کی افواج کو بہت عرصے سے تنقید کا نشانہ بناتی ہیں پالیسی کے اوپر یا مختلف افغانستان سے ریلیشن شپ کے بارے میں، ان کی طرف سے آواز زیادہ تھی کہ دیکھیے اب کتنا پریشر بڑھ چکا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چین نے بہت فائن ڈپلومیسی کرتے ہوئے شیان میں جہاں پر برکس کی کانفرنس ہوئی تھی بہت ساری چیزوں کو کور کیا۔ ایک چیز جو بھی میں نے نوٹس کی ہے، جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب فارن منسٹر ہمارے بیان دے رہے ہیں تو ایک مخصوص تنظیم کی بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس تنظیم کے بارے میں احساس ہے اور ہم اس کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ بات اپنی جگہ پنہاں ہے کہ چین میں کہیں نہ کہیں انتہا پسندی کے حوالے سے پاکستان میں اگر کوئی تنظیم موجود ہے یا یہاں کے علاقے میں آپریٹ کرتی ہے تو اس کی تشویش جو ہے وہ چین میں بھی موجود ہے، جو کہ بڑی اہم بات ہے، جس کا اظہار ابھی فارن منسٹر نے اپنی اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں باقاعدہ نام لے کے کیا۔ خان صاحب، ایٹم جو ہے یا ایسٹ ترکستان انڈیپینڈنٹ موومنٹ جس کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ پاکستان میں بھی پاکستان کے خلاف کام کرتی رہی ہے ایز اے پارٹ آف دا ٹی ٹی پی، اور اس کو یہ ان لوگوں میں سے تھی جو کہ وہاں سے تھے، چین سے تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے اپنی جگہ بنا لی تھی، اور ان کو صاف کرنا اور ان کو ہٹانا پاکستانی حکومت کے لیے نہ صرف چین کے لیے اپنے لیے بھی اتنا ضروری تھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے ذرا موقع دیجئے، اعلامیہ میں جہاں پر جیش محمد کا ذکر ہوتا ہے، لشکر طیبہ کا ذکر ہوتا ہے، حقانی کا ذکر ہوتا ہے، ایٹم کا ذکر ہوتا ہے، اور باقی تمام تنظیموں کا، تحریک طالبان پاکستان اور یہ ان کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ اس پورے خطے میں انہوں نے ایک دہشت گردی کی فضا قائم کی ہوئی تھی۔ پاکستان نے تو اپنا حصہ ادا کر کے اور اپنا رول ادا کرتے ہوئے، اور ابھی بھی کر رہا ہے، ان کو بہت حد تک صاف کیا، مینیج کیا، کنٹرول کیا۔
پاکستان کی کامیابی قدرے باقیوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، بلکہ اگر کامیابی سمجھا جائے تو صرف ہے ہی پاکستان کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو برکس کا جو اعلامیہ تھا کیا کہہ رہا تھا کہ خطے میں امن کی خاطر دو تین ان آرگنائزیشن کا تو خاتمہ ہونا ضروری ہے، لیکن جو باہر کی فورسز ہیں جو یہاں موجود ہیں، جس کے اندر کون کون فورسز موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے افغانستان میں کون کون سی فورسز ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بھارت کا وہاں پہ کیا رول ہے، ان کو بھی اپنا جو گندا رول ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہم خطے کے امن کی طرف سفر اپنا سٹارٹ کریں. اچھا احمد صاحب، آج کی جو مثبت ایک بڑی دو تین ان گروپس کے ذکر کرنے کے بعد میں معافی چاہتا ہوں، ایک جو بڑی آج کی مثبت بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ کا افتتاح. وہ ذرا ہمارے ناظرین کو کائنڈلی ایکسپلین کیجئے کہ نیوکلیر پاور پلانٹ آپریٹ کرنا، رن کرنا، جوہری توانائی پیدا کرنا، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو آج پاکستان میں اب یہ ماشاءاللہ چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ کا افتتاح ہوا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو سول سیف گارڈز کے نیچے IAEA کے نیچے یہ جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ہر ملک ایک انرجی مکس کریٹ کرتا ہے، اور بہت سے لوگ ہم پاکستان میں پانی بھی سے بجلی پیدا کرتے ہیں، بہت سے لوگ تھرمل بجلی پیدا کرتے ہیں اور نیوکلیئر بھی پیدا کرتے ہیں، اور نیوکلیئر آئندہ کی بجلی ہے کیونکہ کلین انرجی کہا جاتا ہے اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ایفیشینٹ طریقہ ہے بجلی پروڈیوس کرنے کا. تو اب چین نے آپ کے ساتھ 4 ایسے جو پلانٹس ہیں ان کا آپ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، اور اسی کے تحت انہوں نے مدد کر کے تو چشمہ 3 اور چشمہ 4، بہرحال چشمہ 3 آلریڈی آپریشنل ہو چکا، چشمہ 4 کی غالباً آج کل تعمیر جاری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کراچی میں 2 بڑے پلانٹس جو کہ یہ تو 350 یا 300 میگا واٹ کے پلانٹس ہیں، وہاں پہ 1200 میگا واٹ کے پلانٹس. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انرجی مکس جو ہماری بجلی کی کمی ہے، انرجی کی کمی ہے ملک میں، وہ چین ہماری مدد کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو پیدا کیا جا سکے، اور آئندہ کے لیے پاکستان کے پاس ایک کلین انرجی کا ایک اچھا ریشو ڈیولپ ہو جائے گا ہماری ٹوٹل مکس کے اندر. بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائر شہزاد چودھری ہمارے ساتھ ہیں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سندھ پولیس ہیڈ کوارٹر میں آج خوب ہی منظر تھا. AD خواجہ کل جن کے تمام اختیارات، بھرپور اختیارات بحال کیے سندھ ہائی کورٹ نے، آج وہ سندھ پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے ایک ملاقات بھی کی سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ سے، اور بھرپور تعاون کی ان کو یقین دہانی بھی کرائی. دیکھتے ہیں حکومت سندھ کا اب رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. AD خواجہ آج مکمل اختیارات کے ساتھ، اور وہ اختیارات جو کسی بھی انسپیکٹر جنرل پولیس کو کسی بھی صوبے میں حاصل ہونے چاہیے تھے، ان اختیارات کے ساتھ جو کل سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں انہیں ملے، سندھ پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچے. اور پچھلے 9 سال میں پہلی بار تھا وہ صوبائی حکومت جس نے 11 IG بدل دیے ہیں. اس قسم کا کوئی اختیار کسی IG کو نہیں دیا تھا. آج AD خواجہ ان تمام اختیارات کے ساتھ اپنے آفس میں پہنچ گئے، اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے حکومت سندھ کے حوالے سے بھی اور سندھ پولیس کے حوالے سے بھی. جناب AD خواجہ نے آج کے دن میں سب سے اہم چیز یہ کی کہ وہ وقت لے کے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملے، اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو اپنی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. ان سے کہا کہ حکومت کا نظام چلانے کے لیے ان کی خدمات، ان کا ادارہ ہر صورت میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلے گا، ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. اور یہ ایک بہت اچھی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی، اس کے بعد وہ آج سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے. کل صوبائی سندھ ہائی کورٹ نے ان تمام پوسٹنگز کو، ٹرانسفرز کو منسوخ بھی کر دیا تھا جو ان کو جب ان کو اختیارات سے محروم کیا گیا تھا حکومت سندھ نے اپنے تئیں پہ کیے تھے. اس لیے ایک بڑی تعداد میں پولیس آفیسرز کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہونی ہیں جو کہ جناب AD خواجہ آج انہوں نے نہیں کی ہیں. امکان یہ ہے کہ کل اس سلسلے میں وہ تمام اقدامات کریں گے جس کا حکم انہیں سندھ ہائی کورٹ نے دیا ہے، جس کے بعد یہ بڑے پیمانے پر سندھ میں پولیس کے محکمے میں تبدیلیاں کی جائیں گی. آج جناب AD خواجہ کا سندھ پولیس ہیڈ کوارٹر میں مکمل اختیارات کے ساتھ پہلا دن، اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ فیصل شکیل. بہت بہت شکریہ فیصل شکیل صاحب. بتائیے گا آج AD خواجہ صاحب سندھ پولیس ہیڈ کوارٹرز پہنچے، کیا ماحول، کیا مزاج تھا؟
خان صاحب آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نیا آئی جی آیا ہے اور ان کا ایسا پرتباق استقبال کیا گیا. اے ڈی خواجہ جیسے پہنچے ہیں تو تمام ایڈیشنل آئی جیز اور اس کے علاوہ ڈی آئی جیز ایس ایس پیز جو ہے وہ موجود تھے. ہم نے عام اوقات میں جو 5 ماہ کے دوران اے ڈی خواجہ جب اپنے ہیڈ آفس میں پہنچتے تھے تو ان افسران کو بھی دیکھا جو کہ اور نہیں ملاقات کرتے تھے, نہیں ملتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ سامنے سے نہ آئیں کسی بھی تقریب میں. وہ بھی جو ہے وہ آج پولیس ہیڈ آفس پہنچے تھے اور انہوں نے بھی مبارکباد دی اور عدالتی فیصلے کو جو ہے بہت خوش آئند قرار دیا. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اے ڈی خواجہ تقریباً 1:30 بجے جو ہے وہ اپنے آفس سے سی ایم ہاؤس روانہ ہوئے, جو کہ شیڈول میں نہیں تھا ان کا پلان وہاں جانے کا, لیکن اچانک وہ وہاں گئے اور وزیر اعلیٰ سے 1 to 1 5 ماہ بعد جو ہے وہ ان سے ملاقات ہوئی, جس میں اے ڈی خواجہ نے وزیر اعلیٰ کو یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ حکومت سندھ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. انہوں نے اپنے تحفظات کا کچھ اظہار کیا, جو تقرریاں ہوئی ہیں, تبادلے ہوئے ہیں, تو اس پر وزیر اعلیٰ نے جو ہے انہیں یقین دہانی کرائی کہ جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ جو کلیش ہو رہا تھا آئی جی سندھ اور حکومت سندھ کے درمیان وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور برف پگھلتی جا رہی ہے, اور جو اس دوران تقریباً 30 کے قریب اعلیٰ افسران کے تبادلے اور تقرریاں ہوئیں, ان کا فیصلہ بھی جو ہے وہ 1-2 روز میں ہو جائے گا اور نئے آئیں گے. اور بہت بہت شکریہ فیصل شکیل ہمارے ساتھ تھے. اے ڈی خواجہ نے بھرپور انداز سے پہلے دن کا آغاز کیا ہے. پہلی بار سندھ میں مکمل ایک شفاف میرٹ والا نظام کی توقع کی جا رہی ہے. بہت توقعات وابستہ ہیں اے ڈی خواجہ کے با اختیار سندھ پولیس آئی جی کی حیثیت سے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر ہوگا لاہور کے NA 120 حلقہ جہاں پر سیاسی قوت کا مقابلہ ہوگا. اب آخری ہفتہ ہے, انتھک محنت کر رہی ہیں وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز شریف, پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ڈاکٹر یاسمین راشد, اور بڑا ہی گہمی کا ماحول ہے NA 120 میں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ستمبر کو اتوار والی روز لاہور میں ایک بہت دلچسپ اور بڑا سیاسی معرکہ ہوگا. سیاسی مبصرین سمجھتے ہیں کہ ٹیمپریچر کا اندازہ ہوگا کہ اس وقت پنجاب کے قلب لاہور میں سیاسی درجہ حرارت کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون مقبول ہے یا پاکستان تحریک انصاف مقبول تر ہے. اس کا فیصلہ ہوگا میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم کی نااہلی سے لاہور میں خالی ہونے والی قومی اسمبلی کے نشست NA 120 پر ضمنی الیکشن کے نتائج پر, جس میں اب تقریباً 1 ہفتہ اس کی مہم میں رہ گیا ہے. اور اس حوالے سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ جناب نواز شریف کی اہلیہ یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں. آپ کے علم میں ہیں محترمہ کلثوم نواز شریف, وہ اپنی علالت کی وجہ سے لندن میں ہیں اور کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ اپنی اس الیکشن مہم میں کسی صورت میں شامل ہوں گی. ان کے خاوند جناب نواز شریف بھی لندن میں ہیں, مگر پوری الیکشن مہم چلا رہی ہیں ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز شریف. تنہا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کلیدی الیکشن مارکہ لیڈ کر رہی ہیں, اور یہ ان کا پہلا الیکشن تنہا مارکہ ہے جو وہ لیڈ کر رہی ہیں اپنی سیاسی زندگی کا, مگر بہت ہی کلیدی معاملہ ہے. اور اس کے لیے بھرپور انداز سے ان کا مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے, اور تحریک انصاف کی اس کینڈیڈیٹ سے ڈاکٹر یاسمین راشد جو اس حلقے میں مقبول بھی ہے اور جنہوں نے سن 2013 کے الیکشن میں جناب نواز شریف کا مقابلہ کیا تھا اور تقریباً 50,000 ووٹ بھی حاصل کیے تھے. گویا یہ کانٹے کا مقابلہ ہے, اسی لیے کانٹے کی الیکشن مہم ہے, کیمپین ہے, جو کہ اس وقت NA 120 میں ایک جانب مریم نواز شریف اور دوسری جانب ڈاکٹر یاسمین راشد چلا رہی ہیں. 17 ستمبر کا الیکشن یہ ایک لکیر ہے. اس کی ایک سائڈ پہ جمہوریت کھڑی ہے اور اس کی دوسری سائڈ پہ سازشی کھڑے ہیں. بڑی بڑی باتیں کر کے اس علاقے کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کو ساتھ جتنا ظلم اور زیادتی آپ لوگوں نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی. پاکستان کو بتا دو کہ پاکستان کا مستقبل ترقی ہے. 35 سال کے اندر
اس نواز شریف صاحب نے آج تک کبھی اس حلقے کے بارے میں نہیں سوچا اور کبھی اس کی بہتری کے بارے میں نہیں سوچا. 17 ستمبر کو فیصلہ کرنا واضح اور دو ٹوک پاناما اور اقامہ جیسا انصاف نہیں چاہیے. ہمیں کیوں نکالا, اقامے کے اوپر نکالا, اقامہ میرے بھائی نے 10,000 روپے تنخواہ نہیں دی. خدارا لوگوں کو جھوٹ بولنا بند کریں اور لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کر دیں. نواز شریف کے لیے باہر نکلے, اپنے ووٹ کے تقدس کے لیے باہر نکلے. داد دے عمران خان کو. عمران خان نے ان شاہی خاندان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ سڑکوں پہ اترے اور ایسے کر کے ایسے کر کے ہاتھ بھی ہلائیں ملائیں. بہت ہی دلچسپ مارکہ ہوگا, اس کے بارے میں تجزیہ حاصل کرتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے ستمبر 17 کو. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی, تجزیہ کار اور خاص طور پر الیکشن ایکسپرٹ جناب افتخار احمد. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب. سن 2013 کا الیکشن بھی بھرپور الیکشن تھا کیونکہ وہ بھی جناب نواز شریف کے شباب کا زمانہ تھا, جناب عمران خان کے بھی شباب کا زمانہ تھا, لیکن خود نواز شریف صاحب اس نشست پر تھے اور ڈاکٹر یاسمین راشد پی ٹی آئی کو, عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. پھر بھی انہوں نے 50,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے, 40,000 کا کوئی فرق تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا مورث نشست ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور انہی کی رہے گی؟ کوئی امکان نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یہ الیکشن جیت لے؟ آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا, مقبول اور مقبول کے درمیان مقابلہ ہے. حقیقت یہی ہے کہ دو ہی کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت جن کے درمیان یہ کانٹیسٹ ہونے جا رہا ہے, اور مریم نواز شریف پر ایک دباؤ بھی ہے. ایک ان کی والدہ کی بیماری کا, والد کا جو ہٹایا جانا ہے پرائم منسٹرشپ سے اس کا, اور مریم کو چند دنوں کے اندر نیب کے آگے پیش بھی ہونا ہے. ان حالات میں جس انداز سے وہ کمپین کو لانچ کر رہی ہیں وہ ان کی ہمت ہے اور اس کو داد دینی چاہیے. اور دوسری طرف ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اتنی داد کی مستحق ہیں کہ وہ گلی گلی محلے محلے اور گھر گھر میں جا رہی ہیں اور کمپین کر رہی ہیں. نواز شریف کی پچھلی کمپین بھی چلائی تھی مریم نے, اور مریم کے جو کزنز ہیں محسن لطیف وغیرہ نے. میاں صاحب بہت کم اس علاقے میں گئے تھے. دو چیزیں جیسا آپ نے خود کہا, نہ تو وہ فضا ہے اس وقت کی جو پیدا کی تھی عمران نے سارے ملک کے اندر, جس سے 86 لاکھ ووٹ اس پارٹی کو مل گئے, اور نہ ہی عمران اس کو سسٹین کر پایا اس ساری کی ساری فضا کو. ایک تو وہ فرق پڑے گا, اور وہ کافی فرق پڑے گا. یاسمین راشد نے 52,000 سے زیادہ ووٹ کیے. پیپلز پارٹی کو 2,000 ووٹ ملے تھے, اور پیپلز پارٹی اس دفعہ فیصل کی وجہ سے تھوڑے سے ووٹ زیادہ لے جائے گی. جہانگیر بدر کے جو 25,000 ووٹ تھے وہ کنورٹ ہو گئے تھے, دے وینٹ ٹو یاسمین راشد. اس دفعہ وہ سارے کے سارے یاسمین کو نہیں ملیں گے. خود مسلم لیگ نے گلیوں میں محلوں میں وہ کام نہیں کیا جس کی اس کے ووٹر کو توقع تھی, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کا حلقہ ہے اور سب کی خاص ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کے حلقے میں ہر ایک قسم کی سہولت ان کے پاس ہو, خواہ وہ پانی کا مسئلہ ہو, خواہ وہ صفائی کا مسئلہ ہو. تو یہ کتنا اس کا کتنا بوجھ پڑے گا اس الیکشن کے نتائج پہ؟ اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو رہنے والے ہیں وہاں کے, جو جنہوں نے ووٹ دیا جناب نواز شریف کو, جو 4 سال 4.25 سال وزیر اعظم رہے, تو اگر اس حلقے کی واقعی مجموعی صورتحال بھرپور طریقے سے نہیں بدلی ہے تو ایک تشنگی تو ہوگی بہت زیادہ ووٹرز میں. تو یہ کہیں مہنگی تو نہیں پڑ سکتی؟ تشنگی ہے, لیکن مقبول اور مقبول تر کے درمیان مقابلہ ہے, اور مقبول تر ابھی بھی نواز ہے اس حلقے میں, کیونکہ جو تحریک نواز نے چلائی ہے جی ٹی روڈ پہ اپنی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد, اس سے اس کا قد تھوڑا سا بڑا ہے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ضمنی انتخاب جو پچھلا لاہور میں ہوا وہ بھی بہت کانٹے کا تھا. یاد صادق ورسز جو تھا, اس میں مسلم لیگ نواز کی جو جیتنے کی ووٹنگ اسٹرینتھ تھی وہ بہت کم ہو گئی تھی, بہت منیمائز ہو گئی تھی, لیکن وہ سیٹ نکال گئے تھے. اس دفعہ ووٹنگ ان کی کم ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ٹوڈے, آنے والی کل کیا ہو, کون سی چیز یہاں پہ جنم لے, کیا حالات ہوں, اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہوتا ہے سیاست میں. آج کی صورتحال میں فی الوقت یہ سیٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کو جاتی ہوئی نظر آتی ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इतनी आसानी से ये फैसला आएगा नहीं। तमाम क़राइन बता रहे हैं कि कांटे का मुकाबला होगा। इलेक्शन रूल्स के हवाले से पार्टी लीडर्स इस इलाके में कैंपेन नहीं कर सकते। जनाब इमरान खान NA 120 के अंदर तो नहीं गए, मगर इससे ज़्यादा दूर भी नहीं रहे। आज सारा दिन उन्होंने वहाँ गुजारा है और अब से थोड़ी देर कबल एक बड़ी ज़ोरदार तकरीर की है NA 120 से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, क़ुर्तबाद चौक में। इमरान खान ने आज इस इलेक्शन के हवाले से और इस पूरे माहौल के हवाले से अपनी तकरीर में कहा, ये जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में पाकिस्तान का इंशाअल्लाह रास्ता बदलेगा। हम एक नए दौर में जा रहे हैं, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। इस इलेक्शन में आपकी वोट सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेगी। आप अपनी वोट डाल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताओगे कि जजेस साहिबान आपका शुक्रिया। आज ये भी दिन आया है कि मुल्क का सबसे ताकतवर डाकू आज आपने उसको नाहल करार दे दिया है। शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।